रमज़ान मुबारक में अमूमन तरावी के मतलब लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबात पैदा किए जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी 20 रकत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत तरावी पढ़ी है। इस बारे में अर्ज़ ये है कि अहादीस की कुतुब में किसी रिवायत में भी ये साबित नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत तरावी पढ़ी हो। रमज़ान मुबारक का जो क़याम है उसमें किसी भी एक रिवायत में भी ये साबित नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत जो है वो तरावी की नमाज़ पढ़ी हो, जबकि इस मामले में अहादीस मुबारका और सहाबा का अमल तवातर के साथ मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये रमज़ान मुबारक में 20 रकत जो है वो तरावी पढ़ा करते थे। हैरत होती है कि एक रिवायत को देखते हुए अपनी आसानी के लिए या अपनी हठधर्मी के लिए कुछ लोग जो हैं वो उसको सामने रख लेते हैं कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़्यादा नमाज जो है वो अदा नहीं करते थे। तो अब इस रवायत को सामने रखते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में भी तरावी की जो नमाज है वो 8 रकत ही अदा करते थे। तो इस मामले में बात बहुत वाज़ेह है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो इरशाद फरमा रही हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में अगर तरावी की बात होती तो फिर आप सिर्फ रमज़ान शरीफ का जिक्र करती, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद के मुतालिक जो है वो इरशाद फरमा रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तहज्जुद की नमाज बाज़ अइम्मा के नज़दीक वो लाजिम थी, बाज़ अइम्मा के नज़दीक आप भी वो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जो तहज्जुद की नमाज आप जो है वो पढ़ा करते थे उस तहज्जुद की नमाज में आप 8 रकत नफल जो है वो पढ़ते और 3 रकत जो है वो वितर के पढ़ा करते थे। तो यूँ ये 11 रकतें रमज़ान और गैर रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। दूसरा, अमूमन लोगों के जहन में ये बात डाली जाती है कि तरावी तो पहले जो है वो ना जमात थी, ना 20 रकत तरावी थी, ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू की। अजीब बात है कि हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त व तकरीम का दावा भी करें और हम ये कहें कि हम सहाबा की इज़्ज़त और उनके तकरीम के दाई हैं, और फिर हम अमीरुल मोमिनीन वो उमर जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ के साथ दारा इस्लाम में दाखिल कराते हैं, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं घुटने पे साथ बिठाकर उनकी तरबियत फरमाते हैं। क्या हदीस में ये रिवायत मौजूद नहीं है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दाएं घुटने के साथ अपना घुटना जोड़ के बैठा करते थे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं घुटने के साथ अपना घुटना जोड़ के बैठा करते थे। जिन अहबाब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीब रखें तो क्या उनको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खबर नहीं थी? जब 3 तलाक का मामला आए तो कहा जाता है कि जी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो 3 तलाक एक ही शुमार होती थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 तलाक को जो है वो 3 में तब्दील कर दिया। जब तरावी का मामला आए तो कहा जाता है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो 20 रकत का रिवाज नहीं था, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकत का रिवाज डाला और नमाज बा जमात का जो है वो एहतमाम करने का रिवाज डाल दिया। जब औरतों को मना किया जाता है कि वो मस्जिद की तरफ ना जाएं, उनकी नमाज उनके घर में पढ़नी जो है वो फजीलत वाली है, तो कहा जाता है कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो औरतें मस्जिद की तरफ जाती थीं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमा दिया कि औरत जो है वो मस्जिद की तरफ ना आए। सवाल ये है कि क्या आप सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अमल जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसका रिवाज नहीं था? क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हम ये तस्लीम कर लें कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म को ना मानने वाले मुसलमान की गर्दन उड़ा देने वाले हैं? क्या वो ये पसंद करते हैं कि वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ही ना हो या उसकी इजाज़त ही ना हो या उसका रिवाज ही ना दिया हो,
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام اپنے طریقے سے جو ہے وہ دین میں رائج کر دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ صحابہ کرام موجود بھی رہے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلط قدم اٹھایا، کوئی دین اسلام کی کسی حدیث مبارکہ سے ہٹ کے کوئی عمل کیا، تو صحابی رسول اٹھتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم لگایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل کیا تھا اور روایات کیا موجود ہیں۔ کیا کوئی ایک بھی ایسی روایت موجود ہے جس میں کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، یا حضرت عمر کے دور میں، یا حضرت عثمان کے دور میں کسی صحابی نے 8 رکعت نماز پڑھی ہو؟ کسی کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یعنی نماز کی جماعت نہیں کرائی، یہاں تک کہ 7 دن رمضان کے باقی رہ گئے۔ یعنی 23 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے با جماعت تراویح پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح کی جماعت کرائی اور با جماعت نماز پڑھائی، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں۔ پھر 24 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، 25 رمضان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے با جماعت نماز ادا کرائی۔ اس کے بعد 27 رمضان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لائے اور تراویح کی جماعت با جماعت جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اور 23 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ 23 رمضان کو جو با جماعت نماز پڑھائی، اس میں رات کا ایک حصہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تراویح پڑھائی۔ اور جب 25 رمضان کی جو ہے وہ جماعت کرائی تراویح کی، تو نصف رات تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرایا۔ اور جب 27 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کرائی، تو اس وقت یہ قیام اتنا لمبا تھا کہ ہمیں یہ خدشہ پیدا ہونے لگا کہ شاید ہماری سحری جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یعنی پورا رات جو ہے وہ تراویح کا اور رمضان کی وہ رات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا۔ یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو با جماعت رائج کیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ بھی با جماعت پڑھنے کی روایت موجود نہ ہوتی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس عمل کو رائج کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ آپ ایک نئی چیز کو ترتیب نہیں دے سکتے تھے، بلکہ وہ روایت موجود تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو با جماعت تراویح پڑھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں زیادہ پڑھاؤں تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم پر یہ واجب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو جو ہے وہ با جماعت زیادہ دن نہیں پڑھایا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سستی آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی بھی معاملے کو واجب یا فرض نہیں قرار دیا جا سکتا، تو آپ نے مساجد میں مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر با جماعت تراویح جو ہے وہ پڑھنے کی ترغیب دی۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک مشہور روایت ہے کہ آپ ایک مسجد سے گزر رہے تھے رمضان کے دوران اور دیکھا کہ مسجد جو ہے وہ آباد ہے، مومنین اکٹھے ہیں، تراویح کی جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر اللہ آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ آپ نے ہماری مساجد کو جو ہے وہ روشنی عطا کر دی قرآن کے ذکر کے ساتھ۔ تو با جماعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے، اور کتنی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم 20 رکعت جو ہے وہ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ترمذی شریف میں ہی ہے کہ مدینہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ 40 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ 40 رکعت کیا کرتے تھے کہ نماز تراویح کے 4 رکعت جو ہے وہ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اتنی دیر آرام کرنا، یہ مسنون جو ہے وہ طریقہ ہے تاکہ جسم جو ہے وہ ایک راحت و سکون پہ آ جائے،
اور اس کے بعد پھر صحیح طریقے سے اللہ کے حضور مومن جو ہے وہ حاضری دے سکے۔ تو علماء نے یہ کہا کہ 20 رکعت تراویح پڑھیں، 4 رکعت تراویح کے پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں۔ تو مدینہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ نماز کے اور اللہ رب العزت سے رحمت اور مغفرت لوٹنے کے اتنے حریص تھے کہ وہ جو درمیان کا 4 رکعت کا وقفہ ہے اس میں 4 رکعت مزید پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے، 20 رکعت الگ سے نفل نماز پڑھتے، تو 40 رکعت نماز جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ باقی جو روایات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری، حضرت ابن مبارک، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام نے احناف کے ہی اس موقف کو پسند کیا، اور ان تمام کی یہ رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ادا کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ثابت نہیں ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خود سے رائج کیا ہوتا، تو ایک تو صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو پسند نہیں کرنا تھا، دوسرا یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث جو ہیں اور ائمہ فقہ جو ہیں، انہوں نے بالاتفاق اس بات کو نہیں ماننا تھا کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت کا جو ہے وہ قیام کیا جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ تمام جو ہے وہ ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ رمضان کا قیام سنت ہے، اور رمضان میں 20 رکعت تراویح جو ہے یہی پڑھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمول چلا آ رہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 20 رکعت تراویح ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ آپ ہمیں رمضان میں جماعت کرواتے نوافل کی، تو آپ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے ہمیں رمضان المبارک میں نماز پڑھائی، تو آپ نے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول بھی یہی تھا، اور اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے نہ دیکھا ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت کی جماعت نہ کرائی ہوتی، تو تمام صحابہ کے یہ معمول نہیں ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ سے جو روایات موجود ہیں ان میں یہی چیز ہے کہ رمضان کی جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہی سنت ہے، 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ 8 رکعت کی تراویح جو ہے اس کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ہے، نہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 8 رکعت پڑھی، اور نہ ہی 8 رکعت تراویح پڑھنے سے انسان کا یہ جو سنت مؤکدہ کا فریضہ ہے یہ ادا ہوگا۔ جو بھی مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، رمضان کا قیام اپنے پہ واجب سمجھتا ہے، اس کو رمضان میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔